बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन। जैसा कि आपको मालूम है कि पीडीएम जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, वो तमाम जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआईफे शामिल हैं, वो तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को एहतजाज करने आ रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पीडीएम में शामिल सियासी जमातें इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों का खुद जवाब देंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस भी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग हैं और वो केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार नून लीग और पीपल्स पार्टी को बुला चुका है, लेकिन ये जमातें ना तो जवाब देती हैं और अगर जवाब देती भी हैं तो वो अधूरा होता है। और हम साथ ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास फॉरेन फंडिंग की मनी ट्रेल मौजूद है। अब बात करते हैं कि पीडीएम की जमातें, आपको पता है कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू की थी और इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी तक या आर होगा या पार होगा, वो इमरान खान को घर भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपने इन मकासद में नाकामी के बाद इन जमातों ने तमाम उम्मीदें तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस से लगा बैठी हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में हैं। लेकिन अब ये जमातें जो है अकबर एस बाबर साहब को सपोर्ट करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर टोटल अपना सारा मुद्दा रख के बैठी हैं। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया है कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगने आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में मरियम नवाज़ की अपनी जमात यानी कि नून लीग से भी हिसाब मांगा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों के भी केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में सिर्फ पीटीआई का ही नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के एमएनए फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को जवाब अभी तक जमा नहीं करा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो भी तश्कील दी जा चुकी है। अच्छा, ये जो स्क्रूटनी कमेटी है इसमें भी जो मामलात हैं और तहकीकात हैं वो भी काफ़ी अरसे से चल रही हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने 18 जनवरी सन 2021 को पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी तलब कर रखा है। यानी कि जिस दिन ये एहतजाज कर रहे हैं उससे एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों जमातों को भी तलब कर रखा है। और इसके हवाले से आपने देखा होगा कि जो हुकूमती वज़रा भी हैं और फ़रूख हबीब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए कह चुके हैं कि ये लोग एहतजाज करने ज़रूर आएँ, लेकिन उससे पहले ये अपना जवाब देने भी 18 जनवरी को आ जाएँ तो इनकी मेहरबानी होगी। बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने खिलाफ फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम जो है उसका जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी तक फॉरेन फंडिंग की मनी ट्रेल, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआईफे जो तीसरी बड़ी जमात है इस पीडीएम के इत्तेहाद की, इन्होंने ज़ाहिर है जो इलेक्शन लड़ा जाता है और उस इलेक्शन में अरबों रुपए खर्च किए। ये इलेक्शन एक आम आदमी के काम नहीं है लड़ना, सबको पता है। तो ये जो अरबों रुपए खर्च हुए हैं तो इन अरबों रुपए के खर्च होने का और ये पैसे कहाँ से आए, इनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अपनी मुबैना फॉरेन फंडिंग का जवाब ना देने वाले किस मुंह से तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, ये एक सवाल है जो उठाया जा सकता है कि आप खुद जो काम कर चुके हैं उसके हवाले से किसी दूसरे से कैसे जवाब मांग सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फरूख हबीब साहब हैं, फैसलाबाद से एमएनए हैं, उन्होंने दायर कर रखा है, अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की गई थी। फरूख हबीब ने ये दरखास्तें आज से तकरीबन 4 साल पहले सन 2017 में दायर की थी। फरूख हबीब की दरखास्तों के नतीजे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंड्स की स्क्रूटनी के लिए स्क्रूटनी कमेटियां भी तश्कील दी गई थी। पीपल्स पार्टी के जो फॉरेन अकाउंट्स हैं
اس میں الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کے دوران پیپلز پارٹی کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے کوئی فارن اکاؤنٹس نہیں ہیں، مگر تحریک انصاف کی درخواست کے ساتھ منسلک دستاویزات کے مطابق پیپلز پارٹی کے امریکہ میں غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں۔ یہ جو دستاویزات دی گئی ہیں فاروق حبیب کی طرف سے جو ساتھ اس درخواست کے ساتھ لفظ کی گئی ہیں، ان کے مطابق اگر ان ڈاکومنٹس کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے باہر اکاؤنٹس ہیں۔ یہ آصف علی زرداری کے نام پہ ہیں اور ان اکاؤنٹس کو ایک فارن ایجنٹ، آصف علی زرداری صاحب کے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح فارن اکاؤنٹس بھی ان کے ایک فارن ایجنٹ مینیج کرتے ہیں، اور اس فارن ایجنٹ کا نام جو ہے وہ مارک سیگل ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جو جمع کرائی گئی دستاویزات ہیں ان کے مطابق پیپلز پارٹی کو غیر ملکیوں سے فنڈز ملتے رہے۔ ظاہر ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ ضرور کرتی ہیں، جس کے حوالے سے ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اپنے انٹرویوز میں بارہا کہہ چکے ہیں، بٹ وہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ مختلف طریقوں کی ہوتی ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کو بھی غیر ملکیوں سے فنڈز ملتے رہے، مگر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ان غیر ملکی فنڈز کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کے جو فارن اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو فاروق حبیب صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے اس میں کیا کچھ ہے۔ نون لیگ کے امریکہ اور برطانیہ میں غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں۔ امریکہ میں جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں ان کا نام PMLN USA یعنی پاکستان مسلم لیگ نون USA ہے، اور برطانیہ میں جو نون لیگ کے اکاؤنٹ ہیں ان کا نام PMLN UK ہے۔ نون لیگ کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی جو دستاویزات ہیں ان میں ان اکاؤنٹس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اور کوئی ایسی ڈکلیئر ان کو نہیں کیا گیا، اور نہ ان فنڈز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی کہ اس فنڈز کا جو ہے سورس کیا ہے، وہ فنڈز آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اور جیسے وہ ہمیشہ منی ٹریل دے نہیں پاتے، ادھر بھی انہوں نے منی ٹریل نہیں دی ہے۔ سارے کاموں کی منی ٹریل ظاہری بات ہے نون لیگ والے ادھر ادھر کہیں کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو فاروق حبیب صاحب ہے، اب وہ نون لیگ پر ان کے حوالے سے اگر کہا جائے، فاروق حبیب جو ہے ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنی جماعت کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے۔ پرانا وتیرہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، اکاؤنٹس بے نامی جائیدادیں، کسی دوسرے کا اکاؤنٹ، پاپڑ والے کا، سبزی والے کا، چھولے والے کا، اسی طرح جو ہے نون لیگ نے یہ جو اکاؤنٹس تھے اپنی جماعت کے ان کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ کمیشن اور رشوت کا پیسہ اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع کرواتے رہے اور یوں یہ کالا دھن سفید کرتے رہے۔ اچھا یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ ٹی ٹی او والا معاملہ نہیں ہے۔ ٹی ٹی او میں تو یہ کرتے تھے، یہاں سے باہر سے پھر اندر واپس منگوا لیتے تھے، جیسے حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب ہیں، بٹ یہاں پہ یہ کرتے تھے کہ یہاں پیسے جتنے بھی آتے تھے، کمیشن، ککس بیکس، رشوت، جو بھی ادھر ادھر سے جو ان کے معاملات ہیں کر کے پارٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اس کو پارٹی فنڈنگ کر کے تو یہ سفید کر لیتے تھے۔ اچھا، اور نون لیگ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور ان کو ڈونیشنز بھی دے گئی ہیں۔ اب جو دوسرا موقف ہے فاروق حبیب صاحب کا وہ یہ ہے کہ ان کو ڈونیشنز دی گئی ہیں، اور یہ ڈونیشنز بھی 2-4 روپے میں نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی، آپ کو پتہ ہے کم پیسوں کی ڈونیشنز بھی چھوٹے لوگوں کو نہیں ملتی، بٹ ان کو کروڑوں میں ملی ہیں، اور ان کروڑوں کی ڈونیشنز کا بھی ان کے پاس کوئی حساب کتاب، کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ اچھا، میڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے، جیسے میڈیا میں بات چیت ہوتی ہے کہ میڈیا میں بھی الزامات آتے رہے ہیں، ماضی کی رپورٹس بنی ہوئی ہیں، ماضی میں BBC تک ڈاکومنٹریز کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر بھی الزامات لگتے رہے کہ وہ اسامہ بن لادن سے بھی فنڈ لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرا چکے ہیں۔ یہ پھر جو ہے اس حوالے سے فاروق حبیب صاحب کا کہنا ہے کہ یہ منی ٹریل تو دے نہیں رہے، لیکن اب یہ کوئی قطری خط ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے انہوں نے ایک قطری خط پیش کیا تھا کہ ہمارے پاس منی ٹریل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے رشتہ دار صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں سارے پیسے دیے تھے، سارا معاملہ تھا، اور یہ جعلی ڈاکومنٹس بھی تیار کر رہے ہیں۔ فاروق حبیب کا یہ کہنا ہے۔ ان کے اپنے آڈیٹر نے ان کے اکاؤنٹس پر اعتراضات لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس پیسے جمع کروانے والوں کی شناخت موجود نہیں ہے، اور ان کے پاس شناختی کارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ ان کو پیسے کس نے دیے ہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ صرف بس ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اور ان کے پاس کوئی پراپر ٹریل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع نہیں کروایا ہے۔ تو کیا یہ پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، جو تعلقات ان کے جندال کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ ان تعلقات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے اور کن مقاصد کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پیسہ استعمال ہوتا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر سوالیہ نشان اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس ملک کا وزیر دفاع تھا خواجہ آصف،
جو اس ملک کی دفاع کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اقامہ لے کر UAE سے 50 ملین درہم جو ہے تنخواہ لے رہا تھا، 5 ملین درہم جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ لے رہا تھا، احسن اقبال صاحب کے پاس جو ہے ان کے پاس اقامہ تھا، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے کیا ایجنڈاز ہیں، کیا ان کے تعلقات ہیں باہر، اور یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ اب تعین ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کے پارٹی اکاؤنٹ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آنی ہے، اور ان کو ریکارڈ جو ہے وہ جمع کروانا ہے۔ اور اب میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ اب الیکشن کمیشن کے جو آرڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کو ریکارڈ جمع نہیں کروایا جو پیسہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے۔ اچھا، ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات آلریڈی لگتے رہے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کو ڈیڈ لائن کے باوجود ریکارڈ جمع نہیں کروا رہے۔ الیکشن کمیشن بار بار ان کو کہہ چکا ہے کہ جی آپ ریکارڈ جمع کروائیں، کئی ڈیڈ لائنز دے چکا ہے، بٹ یہ ریکارڈ جمع نہیں کروا رہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتجاج سے ایک دن پہلے بھی ان کو الیکشن کمیشن نے اسی حوالے سے جو ہے وہ بلایا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا ریکارڈ یا تو تیار کر رہے ہیں یا ان کو مل نہیں رہا یا ان کے پاس ہے نہیں، ظاہر ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ فرمایا کہ یہ بڑے بڑے ڈونرز سے پیسہ لیتے تھے، اور اس کی ایک قسط آپ کو نظر بھی آئی شہباز شریف کے TT's کیس کے اندر بھی، کہ وہاں پر کبھی کوئی بلڈر پیسہ جمع کروا رہا ہے، کوئی ٹھیکیدار پیسہ جمع کروا رہا ہے، کسی کو کسی پلازے بنانے کی پرمیشن دی، اس نے پیسے جمع کروائے۔ یہاں بھی یہ اسی وجہ سے اپنی پارٹی اکاؤنٹ کا حساب جمع نہیں کروا رہے، شناختی کارڈ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پیسے جمع کروائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میرے سوالات بھی ہیں، وہ ان سے میرا جو سوال ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو IGI سے بھی پیسے لیے تھے، آپ کے اوپر تو یہ سوال بھی اٹھتا رہا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر انہوں نے بے نظیر کی حکومت گرائی تھی، اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور اس کے اوپر ثبوت بھی سامنے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ پھر پیسے کسی فارن گورنمنٹ سے آپ کے پارٹی اکاؤنٹس میں آئے ہیں، اور آپ اس کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کو اس وجہ سے جمع نہیں کروا رہے کہ آپ کی جو ہے وہ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی، یا پھر آپ نے پیسے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی پارٹی اکاؤنٹس کے اندر آپ کے پیسے آئے ہیں، منی لانڈرنگ کے ذریعے آئے ہیں، جس سے آپ اس ملک کے اندر اپنی حکومتیں پیسہ چلا کر جو ہے وہ بناتے رہے ہیں، یا اس بنیاد کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو ان کے آرڈر کے باوجود، ان کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے، وہ 5 نومبر 2020 کی تھی کہ 5 نومبر 2020 تک ریکارڈ جمع کروائیں۔ آج جو ہے وہ 4 جنوری یا نیا سال شروع ہو چکا ہے، ابھی تک انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کروایا، اس سے ڈر رہے ہیں، یا پھر سے کسی قطری خط کی تیاری کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ پیسہ بھی جو ہے وہ ہمارے پارٹی اکاؤنٹ سے کسی قطری خط کے ذریعے بعد میں کہیں کہ جناب ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں وہاں سے آیا۔ میں ایسے بات نہیں کر رہا، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ثبوتوں کا پلندہ ہے جو ہماری اپلیکیشنز کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کا ان کو جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے، اور آج میں ان کو کھلا چیلنج کرنے آیا ہوں، کھلا چیلنج کر۔ اچھا، اب تحریک انصاف کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں اکبر ایس بابر صاحب، ان کی طرف سے جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور وہ بھی اس کی بھی ہیئرنگز چل رہی ہیں، اور وہ بھی ایک لمبا کیس ہے جس کے اوپر اپوزیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بار بار اعتراضات اٹھاتے آئے ہیں کہ جی اس کا جلدی فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، بلکہ ابھی ریسنٹلی بھی جتنا بھی یہ نواز شریف نے بھی خطاب کیا ہے یا مریم نواز اور جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیس جلدی نمٹنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہہ دیا، وہی بلاول بھٹو زرداری جن کے اپنی ٹکٹوں کے پیسے آن ویان اور ان کے دونوں کے مل کے ایک اکاؤنٹ سے آتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی تحریک انصاف جو ہے اگر کسی اسرائیلی نے یا کسی بھارتی نے بھی اس کو فنڈنگ کی ہے تو وہ پاکستانیوں کو اور ملک کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آخر وہ کس نے کی ہے۔ تو یہ جو تحریک انصاف کے خلاف درخواست ہے یہ اکبر ایس بابر نے 2014 میں دائر کی تھی۔ اکبر ایس بابر کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ میں کوئی $30 لاکھ مالیت کی مالی بے ضبط کیے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا کیس ڈیفرنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے جو فنڈنگ آتی تھی اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، اور وہ فنڈنگ وہاں سے جو پیسے دیے جاتے تھے وہ تحریک انصاف تک نہیں پہنچتے تھے بلکہ وہ رستے میں کہیں ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ اس طرح کا کیس ہے PDM اور اس کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ PDM میں یہ جو شامل اپوزیشن جماعتیں ہیں اب تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس سے، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ اب امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں، اور حسب روایت جو ہے
جھوٹ کا سہارا لیے. اس کیس میں تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور اپوزیشن میں شامل یہ سب سے بڑی جماعت جو نون لیگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں جو ہے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف بھی رہی ہیں، ایک دوسرے پر فارن فنڈنگ اور ایک دوسرے سے اسامہ بن لادن اور پتہ نہیں کس کس سے پیسے دینے کا اور علی بابا 40 چور اور تم معیشت کے لیے ملک کے دشمن اور اس طرح کے کئی الزامات آپ کو پتہ ہے ماضی میں یہ لوگ لگاتے رہے. لیکن اب کیونکہ عمران خان ہے تو یہ دونوں اس کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور اب یہ 19 جنوری کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اس کا جو فیصلہ ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، بارہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں اور تمام جماعتوں کے جو اسکروٹنی کی درخواست ہے وہ تحریک انصاف آلریڈی الیکشن کمیشن میں دے چکی ہے اور تحریک انصاف والے بار بار جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آڈٹ ہو. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے جو ریسنٹ انٹرویو دیا تھا بول ٹی وی کو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن میرے انڈر نہیں ہے لیکن میں درخواست کروں گا الیکشن کمیشن سے کہ وہ سب کی اسکروٹنی کرے اور سارے جو آڈٹ کے معاملات ہیں وہ پورے پاکستان کے سامنے رکھے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں عمران خان صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ درخواستیں جو ہے جمع ہو چکی ہیں اور جو درخواست میں نے آپ کو بتایا یہ اسکروٹنی کی جو درخواست ہے یہ گزشتہ برس جنوری 2019 میں جمع کروائی گئی تھی. تحریک انصاف کے مطابق تحریک انصاف نے جو ہے جب اپنا جواب جمع کروایا ہے کہ ان کے فنڈز کہاں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے پروفیشنل مالی نظام تشکیل دیا ہوا ہے اور پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے الیکشن قوانین پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے. تحریک انصاف قانون کے مطابق بینکنگ چینل سے فنڈز اکٹھے کرتی ہے اور تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اکٹھے کیے گئے فنڈز کا آڈٹ کروا کر الیکشن کمیشن کو رپورٹ کی جاتی ہے. تحریک انصاف پر ہر برس الیکشن کمیشن میں اپنے اکاؤنٹس کی جو ہے تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم آڈٹ رپورٹس بھی جمع کرواتے ہیں اور تحریک انصاف کی آڈٹ رپورٹس پر آڈیٹر کے اعتراضات بھی نہیں ہوئے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو رپورٹس ہیں ان کے اوپر آڈیٹر کے اعتراضات ہیں. یہ رپورٹ الیکشن قوانین کے مطابق ہوتی ہے. اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ کر رہی ہیں ظاہر ہے اور تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن میں درخواست جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں تھا کیا. سپریم کورٹ کے حنیف عباسی بنام عمران خان کیس کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کروائی تھی. اس درخواست میں الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں سے سن 2014 سے سن 2018 کے عرصہ کے لیے ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی جائیں. تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن میں اس دائر درخواست میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP، JUIFA کی جانب سے کی جانے والی الیکشن قوانین کی بے ضابطگیوں اور خلاف ورزیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. تحریک انصاف نے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے بے ضابطگیوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں تحریک انصاف نے کن بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے. اب تحریک انصاف کی درخواست جو ہے اس کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آڈیٹرز نے جو ہے ان جماعتوں کے مالی معاملات پر اعتراضات اٹھائے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آڈیٹرز کے ان اعتراضات کو نظر انداز کیا اور ان جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے. یہ 2018 الیکشن والے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی امریکہ اور برطانیہ میں بطور فارن ایجنٹ رجسٹرڈ ہیں مگر ان جماعتوں نے غیر ملکی فنڈ یا عطیات کو زہر نہیں کیا ہے. تیسرا جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے 2014 سے لے کر 2018 کے عرصے کے دوران جو ہے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کروائے ہیں. تمام بینک اکاؤنٹس کو جماعتوں کی جانب سے وہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور جو کہ الیکشن قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. عام انتخابات جو ہوئے تھے 2018 میں، اس سے قبل کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے اکاؤنٹس کی اسٹیٹمنٹس جمع نہیں کروائی گئی تھی. یہ الیکشن قوانین کی خلاف ورزی تھی مگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسی سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے تھے. اچھا، اس میں جو ہے کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جو ہے اپنے اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ بھی جمع نہیں کروائی گئی تھی اور الیکشن قوانین کے مطابق اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹ جمع کروانا بھی ضروری ہے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کے حوالے سے جو جتنا بھی شور مچایا جا رہا ہے
اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کہ جی تحریک انصاف کا کیس جلدی ختم ہو، تحریک انصاف کے کیس کو جلدی ختم کرنا چاہیے، تحریک انصاف جو ہے وہ سٹے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، تحریک انصاف جواب جمع نہیں کرے، جتنا بھی شور مچایا جا رہا ہے، یہ شور جو ہے یہ اپنے آپ کو بھی بچانے کا ایک طریقہ، اور یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کے لیے، اپنے جو جواب جمع نہیں کروائے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔